हालेलुया। एक बार फिर अजीजों मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। आज 9 जून 2026 शाम की इबादत में आज का रूहानी टॉपिक होगा ऐ जवान। इसके लिए आप मेरे साथ देख सकते हैं मुकद्दस सुलेमान दाऊद का वाइस की किताब, उसका 9वां बाब है। मैं उसकी चंद आयत आपके सामने तिलावत करूंगा। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा बाप यीशु मसीह तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खाले को याद कर। अपनी जवानी के दिनों में अपने खाले को याद कर। हालेलुया। अजीजों, सलमान बिन दाऊद भी एक जवान बच्चा था, और वो जब जवानी के इस आलम में से गुजरा है और जो जो कुछ उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसने उनको रूह की हदायत से लिखा है, जो आज बाइबल मुकद्दस के अंदर तीनों बाइबल मुकद्दसा यानी कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा, ऑर्थोडॉक्स तर्जमा और शायद और भी तराजम हैं। मेरे पास जब इंग्लिश के मैं तर्जमे देखता हूं तो बहुत सी बाइबल के नाम हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा को नहीं लेना चाहता हूं कि 2-3 की स्टडी की जाए और उसको नहायत पाकीज़गी के साथ समझा जाए, और खुदाम का पाक रूह हमें वो बातें जो खुदा बाप की तह की बातें हैं वो ऊपर लाए और हम उसमें से बरकत पाए। अजीजों, कल रात को तकरीबन काफी टाइम हो गया था। एक एवेंजलिस्ट साहब है, नहायत ही मोहतरम, उनका नाम है जिमी कार्टर। तो लिखा हुआ था फेसबुक पर, तो मैंने उनको ढूंढा, मैसेंजर के जरिए उनको मैसेज लिखा, उनकी कॉल आ गई। मैंने कहा सर, आपका नाम ही बड़ा जबरदस्त है, ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और ये वो प्रेसिडेंट है जो पेंटिकॉस्टल प्रेसिडेंट था। जिमी कार्टर उसका नाम था, और उस वक्त भी ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था, रजा शाह पहलवी की हुकूमत खत्म हुई, और उस वक्त जिमी कार्टर साहब जो थे वो अमेरिका के सदर थे। तो जब मैंने उनसे कलाम पाक की बातें शेयर की अजीजों, तो वो कहता, पास्टर जी इतने सवाल थे मेरे जहन के अंदर, खास तौर पर जीनोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह के नस्बनामे के बारे में। तो खुदावंद के रूह ने मुझे इस तरह से सिखा दिया है, हालेलुया, कि उसका दिल अजीजों खुश हो गया। वो कहता है कि मैं अपने बहुत से सवालों को अपने जो बड़े थे उनके साथ शेयर करता था, लेकिन मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता था। लेकिन खुदावंद के रूह ने जब कलाम पाक में से उन बातों को बताना शुरू किया, तो वो गौर से सुनता गया। जो कलाम पर तवज्जो करता है अजीजों, वो बरकत पाता है। जो शिनवा होता है कलाम का और उस पर अमल करता है, वो बरकत पाता है अजीजों। तो आज हम, चूंकि आज का हमारा टॉपिक है ऐ जवान, अभी उसका कोर्स भी, उसका जो गीत छोटा सा खुदा ने मुझे दिया था, पोइट्री दी थी, वो मैंने गाकर भी फेसबुक पर अजीजों लगा दी है। खुदा का शुक्र। सुबह भी अजीजों जब मैं सैर के लिए गया तो उस गार्डन में खड़ा होकर के एक अजीजों कलाम पाक की बरकत बहन भाइयों के साथ शेयर की, जिसमें वो प्रोफेटिक सॉन्ग है, वो नबूवती कोर्स जो कि खुदा मुझे तैयार कर रहा था, मुझे पता नहीं होता था, और मैं गाता रहता था चर्च के अंदर। जब लीड करता, जब भी कोई दुआ होती तो मैं हिश में जंग के लिए घोड़ा तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह खुदा के हाथ में है। हालेलुया। अब अजीजों, यहां पर कलाम पाक में से जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, इक्तबास पढ़ा है, वो मुकद्दस वाइज उसका 11वां बाब था, और उसकी 9वीं आयत से लेकर मैंने 12वें बाब की पहली आयत तक तिलावत किया था। तो अजीजों, इसमें खास तौर पर जो खुदावंद का बंदा रूह कुद्दस के हदायत से
جوانوں کو، یہ جوان سے مطلب صرف مرد نہیں ہے یا لڑکے ہی نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ کلام ہم سب کے لیے بھی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ جو عزیز و خواجہ سرا ہیں ان کے لیے بھی عزیز، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی خدا یسوع مسیح کی مخلوق ہے. اور ان میں سے عزیز و بائبل مقدس میں حبشی خوجے کا ذکر آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. حبشی خوجہ، خوجے کا مطلب ہے یانکس، یعنی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم عزیز و خواجہ سرا کہتے ہیں، اور پنجابی میں ان کے لیے ایک بڑا ڈیروگیٹری لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ میں اپنی زبان سے اس کو لینا نہیں چاہتا. نہ ہی وہ میل ہوتے ہیں، نہ ہی وہ فیمیل ہوتے ہیں، وغیرہ آپ سمجھ گئے. تو اس خواجہ سرو کو بھی خدا نے استعمال کیا. اور یہ یسایا نبی کہتا ہے کہ خواجہ یہ نہ کہے کہ میں ایک سوکھا درخت ہوں. خواجہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے. ہیلیلویا. اس کی بات کہ برکت جو ہے وہ جو دوسرے ہیں، جو نارمل لوگ ہیں، ان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یاد رکھیے یہ کلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا. لہذا ان کی فیور میں کلام بہت زیادہ ان کے لیے اس کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کی مخلوق ہے اور وہ ان کو بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے. اس کے لیے بھی اس نے کوڑے کھائے، ان کے لیے بھی اس نے فتیا دیا ہے، ان کے لیے بھی مار کھائی ہے، ان کے لیے بھی اس نے آنسو بہائے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے وہ سب کو ایکلی پیار کرتا ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. ہاللیلویا. اب عزیزو ایک زبور ہم گاتے ہیں زبوروں میں سے، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، تیرے کلام دے موافق چلے تے کرے نہ تیرا گناہ. تیرے کلام دے موافق چلے تے کرے نہ تیرا گناہ. مقدس داؤد کہتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. ہیلیلویا. ہم نے زبور جب 51 زبور میں جب پڑھا ہی تھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ داؤد کا مزمور، جب وہ بت سبا کے پاس گیا اور ناتن نبی نے اس کا گناہ ظاہر کیا. آپ اس سٹوری کو اچھی طرح سے جانتے ہیں سب. اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ سمجھ لے کہ بت سبا جو تھی وہ اس کے فوجی جرنیل کی بیوی تھی، اور اس پر اس کا دل آ گیا اور اس کو اس نے جنگ میں بھیج دیا اور اگلی صفوں پر بھیجا ہراول دستے میں. اور اس کے دل یہ تھا کہ یہ وہاں پر جب دشمنوں سے مت بھیڑ ہوگی، جنگ ہوگی تو یہ مارا جائے گا، اور وہ مارا گیا تھا. شریعت کے مطابق اس نے وہ شادی صحیح بالکل صحیح تھی، کیونکہ جب کسی عورت کا خاوند مر جائے تو وہ عزیزو آگے شادی کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے تو. اب چونکہ اس کے پیچھے داؤد لگا ہوا تھا تو اس لیے اس کا یہ گناہ بائبل میں ہے. لیکن اس نے جب اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور گناہ صرف ایک ہی نہیں، یاد رکھے عزیزو، گناہوں کی آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو آپ رومیو کی کلیسیا کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 19-20 آیت سے لے کر 21ویں آیت کے آخر تک مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ صرف یہی ایک سیکشولیٹی ہے یا ہومو سیکشولیٹی، یا عورتوں نے عورتوں سے روسیاہی کے کام، مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام، اور یہاں تک کہ یورپ کے اندر آپ ان کو لیگل قرار بھی دے دیا گیا ہے، جو کہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ سدوم اور عمورہ کا جو حال ہے بائبل مقدس میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن نیت نامے کے اندر لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا حال اس دن تم سے زیادہ رحم کے لائق ہوگا، کیونکہ جو کلام تمہارے پاس پہنچا اگر ان کے پاس پہنچا ہوتا تو وہ انہوں نے کعبہ کے توبہ کر لینی تھی. یہ کلام کہتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب کلام میرے اور آپ کے پاس آئے تو اس کو چون لیجئے، اس کے سامنے مت کھڑے ہو، اس کی رزسٹ نہ کریں. کیونکہ ہم کتنے بھی عزیزو جوانی کے اندر بڑے بڑے مسئلے ہوں، ہمارے طاقتور ہوں، شاید ہمارے پاس بہت پیسہ ہو سکتا ہے، بہت خوبصورت ہم ہو سکتے ہیں. یرمیہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، نہ صاحب طاقت اپنی طاقت پر، نہ صاحب زور اپنے زور پر، نہ صاحب علم اپنے علم پر. ہلیلویا. جو فخر کرے اس بات پر فخر کرے کہ وہ خداوند کو جانتا ہے. خداوند کو جاننا کیسے جانا جائے؟ کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ خداوند کو جاننے کے لیے ہمیں اس کلام کی ضرورت ہے.
بائبل مقدس کی ضرورت ہے. یہ بائبل مسیح کا کلام جو بھی پڑھے پائے اس سے ابدی آرام. اس کا پڑھنے والا، اس کو سننے والا، شاید وہ پڑھ نہیں سکتا لیکن وہ سن سکتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا، یعنی پڑھنے والا بھی سننے والا بھی جب اس پر عمل کریں گے تب عزیزو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. یہ ان کے لیے جب اس پر عمل کریں گے، پڑھیں گے یا سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تب ان کے لیے یہ مفید ہے. ادروائز وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے، اس کا چندہ فائدہ نہیں ہوگا. ہیلیلویا. آپ عزیزو اس کے لیے کیا کریں؟ جوان اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد، اپنے دل میں کلام رکھیں. اور کلام آتے کہاں سے ہیں؟ بائبل مقدس یہ کلام ہے عزیزو، اور اس کو آپ جب پاک رو میرے اور آپ کے دل کے اندر رہے گا تو وہ ہمارے اندر سے ہو کر کے ابلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف جنگ کرے گا. اس کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، پاک روح کی ضرورت ہے، پاک روح کی ضرورت ہے عزیزو. تسلیس کا جو تیسرا قانون ہے، یاد رکھیں، لفظ تسلیس اور لفظ توحید. آج ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی پاسٹر جی سے، نہ یہ دونوں لفظ بائبل میں نہیں ہیں، لیکن ان دونوں لفظوں نے عزیزو تسلیس کے اندر توحید کو لایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے تفرقے در تفرقے ہم نے کاٹ دیا ہے مسیح کو ٹکڑے ٹکڑے. تسلیس کے لفظ نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہم مسیحوں کو. اس لیے عزیزو یہ لفظ تسلیس نے ہمیں لفظ پرست بنا دیا ہے، ہم معصوم مسیحوں کو. خداوند کا روح خود عزیزو ہر روز اس بات کو سکھا رہا ہے، روز سکھاتا ہے عزیزو کہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. یہ خدا باپ ہے، اور یہ عزیزو خداوند بھی ہے، اور یہ بیٹا بھی ہے، اور یہ حقیقی خدا بھی ہے اور حقیقی خداوند بھی ہے. اس کے لیے آپ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 19ویں سے لے کر 21 آیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کلام کیا کہتا ہے اور ہمیں مشنوں نے کیا سکھا کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے تفرقے ہوتے جا رہے ہیں. ہیلیلویا. اب جوان کو کلام کس طرح سے آئے گا؟ جب اس کے دل کے اندر پاک روح ہوگا. پاک روح ہوگا. اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن پاک روح اس کے اندر سے ہو کر بولے گا. اگر پاک روح عزیز گدھی کی زبان کو استعمال کر سکتا ہے. جب ایک نبی بلام نبی غلطی راہ پر چل رہا تھا اور اس کو ایک ملک بادشاہ نے حکم دے کے جا بنی اسرائیل پر تکفیر کر، ان پر لعنت کر، لیکن عزیزو وہ گدھی نے 3 دفعہ اس کو روکا ہے. 3 دفعہ، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. اور جب اس نے زور زور سے اس کو گدھی کو مارا تو خدا نے اس گدھی کی زبان کھول دی. ہالیلویا. تو عزیزو فکر نہ کرے، اگر آپ کے پاس جسمانی تعلیم نہیں ہے، اگر آپ نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، آپ نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، لیکن پاک روح جب آپ کے دل کے اندر آئے گا تو وہ آپ کو کلام سکھا دے گا. اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو ان پڑھ بھی بیان کر سکتا ہے. ہالیلویا. یہ ڈگریوں کا محتاج نہیں. دنیاوی تعلیم اچھی ہے، دنیاوی تعلیم کے اندر اگر روح کا تعلیم کا کلام شامل ہو جائے، ہالیلویا، اس دنیاوی علم کے اندر روح کا علم، روح القدس کا علم شامل ہو جائے تو ہالیلویا یہ سونے پر سہاگا بنتا ہے. ہم مخالفت کرتے نہیں تعلیم کی. تعلیم زیادہ سے زیادہ لو، جتنی ڈگریاں لینا چاہتے ہو لو، پی ایچ ڈی تک جاؤ اور بھی آگے بڑھو، جو کچھ بھی آپ کرنا ہے. لیکن روح القدس کی ڈگری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں. دین مسیحیت کے اندر آپ زیرو. عزیزو یاد رکھیں، اگر روح القدس کی برکت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے، اے جوانوں، اے بڈھوں اور بچوں، غور سے سنو کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ پاک روح سب کے لیے ہے. جب 120 کی جماعت پر روح القدس کی برکت آئی، رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 میں لکھا ہے، تو انہوں نے ٹھٹھا مارا، لوگوں نے ان کا مذاق کیا، کیونکہ وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے، آدمیوں کی زبانیں، فرشتوں کی زبانیں بول رہے تھے، آنکھ سے شور سے پھٹتی ہوئی زبانیں تھی. تو لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں. اس کے جواب میں مقدس پطرس نے کہا، اے پیارے بھائیوں، ابھی تو دن ہی چلا ہے، آگے دیکھیں یہ روح القدس کی برکت ہمیں کیا سے کیا بنا دیتی ہے. اور روح القدس نے ایسا کر دیا، مسیح کا مزاج بھر دیا، بلکہ مسیح ہی کر دیا، مسیح بنا دیا. ہالیلویا. یاد رکھیں، جب روح القدس کی آپ کے برکت اس کے آپ کے دل کے اندر ہے تو آپ چلتے پھرتے مسیح ہیں. اگر کسی کو یہ کلام کی سمجھ نہ آئے
تو وہ यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 34 आयत में पढ़ सकते, वहां पर लिखा है यीशु जो मसीह कहलाता है उसने कहा कि तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि तुम खुदा हो, और यीशु ने उनको खुदा कहा जिनके पास खुदा बाप यीशु मसीह का कलाम आया। कलाम आया कहां पर? दिल में आया। पाकरू आया तो कलाम आया दिल में, पाकरू आया तो पूरा पूरा कलाम आ गया। हालेलुया। उसने सिखाना शुरू कर दिया। ताब अजीजो, वो जो जवान है या बुढ़ा है या कोई भी है अजीजो, या वो अजीजो वो लड़कपन में भी अगर है, बचपना है अजीजो, तो रूह की बरकत ने उसे ऐसा कर दिया, उसको चलता फिरता मसीह बना दिया अजीजो। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा बाप यीशु मसीह की मानद बनो। कलाम कहता है उसकी मानद। वो चलता बैठता, औरतों में भी बैठता, खाता पीता, और लेकिन उनका तो में से कोई मुझ पर गुनाह साबित नहीं कर सकता। मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि अजीजों, जो मुतवातर गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को खुदा चीर डालेगा। कितना सख्त कलाम है। इसलिए खुदा उनका रूह फरमाता है, ऐ सोने वाले चाक और मुर्दों में से उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पाक रूह की जरूरत है अजीजों, हम सबको, मुझे भी, आपको भी, और हर एक को। हालेलुया, हालेलुया। सुने, जब वो आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा अजीजों? हमें अदालत के बारे में सिखाएगा, गुनाह के बारे में, अदालत के बारे में, और रास्तबाजी के बारे में। पाकरू जब मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा तो मुझे सबसे पहले सिखाएगा कि गुनाह क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है, रास्तबाज कौन है। हालेलुया। कैसे मलके सदक की तरह, जो रास्तबाजी का बादशाह है, उसकी तरह वो बन सकता है। और फिर वो क्या होगा? अदालत के बारे में सिखाएगा, क्योंकि आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना जरूर है। और मुकद्दस अजीजों, हिस्कियल ये कहते हैं, मुर्दे जिंदा होंगे जिन्होंने नेकी की है, नेकी की क़यामत के वास्ते, यानी इज्जत की क़यामत के वास्ते। आए मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ उस मेरास में शामिल हो जाओ। हालेलुया। लेकिन अजीजों, दूसरे हैं जिन्होंने नेकी की है, कलाम पर अमल किया है, उनकी इज्जत की क़यामत होगी। और जिन्होंने नेकी नहीं की, नेकी की वजह क्या अजीजों? बदी की है, जिल्लत और रसवाई की क़यामत के वास्ते। दो क़यामतें होंगी। रास्तबाजों की, वो अजीजों इज्जत की क़यामत में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो शरीर हैं, जिनकी जिंदगी में रूह कुदस नहीं है अजीजों, रूह कुदस की बरकत है नहीं, गैर जुबान के साथ, तो वो अजीजों नीम गर्म कलीसिया है और सर्द कलीसिया वो भी हैं। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं मुकाशवा चैप्टर 3, 2 और 3। मुकाशवा चैप्टर 2 और 3, उसमें 7 कलीसियाओं का जिक्र है। और सातों को जब यीशु मसीह ने खुद चेक किया, 7 फरिश्तों का भी जिक्र है, 7 कलीसियां हैं, 7 फरिश्ते हैं, 7 खुदावंद की रूहें हैं, 7 मोहरें हैं, 7 प्याले हैं। तो उन फरिश्तों ने उन कलीसियाओं को चेक किया है, तो उन्होंने उनको जांच पड़ताल की, उन्होंने उनके अच्छे कामों की तारीफ की। जहां पर वो गलत थे वहां पर उनको कहा कि इस गलती को भी सुधार लो, इस तुम्हारी चूंकि फाइल खुली हुई है, इसको सुधार लो, गलती को संवार लो। इसके लिए उन्होंने उनको फार्मूला दिया है कि तुम इस गलती पर, इस गुनाह पर गालिब आओ। 7 कलीसियाओं को 7 दफा लिखा है कि गालिब आओ। 7 दफा लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है। इसलिए कि खुदावंद नहीं चाहता था कि इन कलीसियाओं की अदालत हो, लेकिन एक कलीसिया जिसको सरगर्म कहा गया है, इसमें किसी भी कलीसिया का नाम नहीं है अजीजों। रूह जमीन पर 7 बड़े आज़मों में आपको बहुत सी कलीसियां मिलेंगी, जिनमें से कैथोलिक अजीजों नंबर 1 पर है। उनके पास तादाद अददी लिहाज से वो बहुत, उनके पास तादाद है। दूसरे प्रोटेस्टेंट हैं, उनकी भी तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन उनसे कम है। और तीसरे अजीजों और लोग आ गए, जिनमें चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, प्रेस्बिटेरियन आ गए, सैल्वेशन आर्मी, पेंटिकॉस्ट लोग, और भी बहुत से मिल मिला के ये मुख्तलिफ कलीसियां आपको रूह ज़मीन पर नजर आती हैं। अब
چونکہ جو ایک پہلی کلیسیا وہ سرگرم ہے، وہ سرگرم کلیسیا جو ہے برہ کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر وہ عدالت کرے گی۔ یہ لوگ ان کے ساتھ مسیح کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے اور تخت پر بھی بیٹھیں، ان کی عدالت نہیں ہوگی، ان کی عدالت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ روح القدس کے مسا میں رہتے ہیں، یہ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں اور یہ گناہ سے بچے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب ہے اور اس کی 6 آیت سے لے کر 10 آیت کا مطالعہ کیجیے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں اس ریفرنس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں 9 آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، یا وہ گناہ نہیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وہ جو پاک روح کی برکت اس کے دل کے اندر ہے وہ اس کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتی، کیونکہ وہ خدا باپ سے پیدا ہوا ہے۔ نئی پیدائش جو ہے پانی اور روح سے پیدا ہونا، یا روح القدس آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے اور پھر پانی کا عہد کو باندھنا، یہ عزیزو نئی پیدائش۔ یہ ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ماں باپ سے تو ہم پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے عزیزو، لیکن اس روحانی پیدائش کے لیے ہمیں پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ یہ نئی پیدائش ہے، اسی سے ہم نیا مخلوق بنتے ہیں۔ یہ کلام کہتا ہے نیا مخلوق، نئی پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ یہ ہے عزیزو، یہ لوگ یہ گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ پاک روح جو اس کا جو تخم ہے وہ انہیں گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ خدا باپ یسوع مسیح سے پیدا ہوئے۔ یہ ہے اس کی ریزن۔ یہ آیت شروع بھی نئی پیدائش سے ہوئی اور ختم بھی نئی پیدائش سے ہوئی۔ اب ایک اور حوالہ نوٹ کیجئے، یہ پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کا 5 باب ہے اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے وہ غالب آتا ہے، وہ غالب ہے۔ عزیز ساتوں کلیسیوں کو لکھا گیا کہ وہ غالب آئیں، اور نئی پیدائش والا غالب آتا ہے کس پر؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ یہ پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کا مطالعہ کیجیے۔ وہاں پر لکھا کہ آنکھوں کی خوشی، یہ جو دنیا ہے یہ ہے آنکھوں کی خواہش ہے، جسم کی خواہش ہے اور زندگی کی شیخی۔ جسم کی خواہش کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو یہ 16 قسم کے جسم کے کام ہیں۔ یہ گلتیوں 5 باب اور اس کی 19، 20، 21 آیت میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسے کام کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، آخر میں لکھا ہے۔ ہلیلویا۔ اور عزیزو، جسمانی نیت موت ہے اور خدا سے دشمنی بھی ہے۔ اس کے لیے آپ رومیو 8ویں باب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے اور خدا سے دشمنی بھی ہے۔ اور عزیزو، مقدس یعقوب نے ایک بہت ہی اسٹرانگ ورڈ یوز کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اے زنا کرنے والیوں۔ دنیا کے لیے انہوں نے لکھا کہ جو دنیا ہے آنکھوں کی خواہش ہے، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی ہے۔ ان کے لیے لکھا کہ اے زنا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کی دوستی خدا سے دشمنی ہے؟ کہ اگر گناہ سے تم دوستی رکھتے ہو، ابلیس سے دوستی رکھتے ہو، تو پھر خدا سے تمہاری دشمنی ہے، یہ کلام کہتا ہے۔ اور اگر اسی کا روح تمہارے اندر رہتا ہے تو تم گناہ کی طرف سے مردہ ہو اور راست بازی کے سبب سے زندہ۔ یہ ہے کلام پاک کی سچائی، گناہ کی طرف سے مردہ اور راست بازی کے سبب سے زندہ، ملک صدق کی طرح۔ راست بازی آفتاب صداقت جو ہے، یا ملک صدق عربی عبرانی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے سچائی، راست بازی، اور یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے عزیز۔ ہاللویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اور پھر عزیزو، پہلا یوحنا کا خط 5 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا باپ یسوع مسیح خود اس شریر سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔
تو جس شریر سے یسوع مسیح کسی کو بچائے گا تو شریر کی کیا ابلیس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو چھو بھی سکے، کیونکہ روح القدس اس کے دل میں ہے، روح القدس اس کے دل میں ہے۔ کنجی کیا ہے؟ روح القدس۔ روح القدس نو یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو زندہ ہونے کے بعد ان پر پھونکا اور انہیں کہا روح لو، جس کے گناہ تم بخشو گے وہ بخشے گئے، اور جس کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے جائیں گے۔ یہاں تک اختیار ہے شاگردوں تمہارے پاس۔ پھونکا، لیکن پھونکنے سے ملا نہیں ملا؟ پڑھ لیجئے کلام پاک، نہیں ملا۔ کلام پاک یہ کہتا، کیوں وہ پھر 120 کی جماعت میں یروشلم میں مقدسہ مریم مسیح کے 2 بھائیوں مقدس یعقوب اور یہودا کے ساتھ 120 کی جماعت میں جب پاک روح القدس کی انہوں نے برکت وہاں پر 12 رسولوں نے، یہ 120 لوگ ہیں عزیزو، انہوں نے حاصل کی، تو لکھا ہے آگ کے سے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئی اور وہ روح القدس سے بھر گئے۔ یہ بائبل کا فارمولہ ہے۔ عام کوئی اس کی مخالفت اگر کرتا ہے، اور وہ غیر زبانوں کی اگر کوئی مخالفت کرے، کوئی چرچ کرے، کوئی پادری کرے، کوئی بشپ کرے، کوئی پوپ بھی کرے اگر، تو یاد رکھ عزیزو، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن پاک روح کے خلاف بکا ہوا کفر کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ پاک روح کی سپرمیسی بائبل مقدس میں مجھے سب سے زیادہ نظر آتی ہے، اور یہ بھی خدا کا نام ہے۔ ہمیں مقدس جب زبور 51 کی سٹڈی کی تو مقدس داؤد وہ کہتا کہ مجھے اس کو پاک روح بھی ملا، اس کو عزیزو روح مستقیم بھی اس کا نام انہوں نے کہا، روح مستقیم بھی کہا عزیزو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں روح القدس کے بغیر، تو جب روح القدس ہے تب عزیزو، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ خداوند کا کلام فرماتا ہے عزیزو، ہالےلویا۔ تو عزیزو، اب کنجی آپ کے پاس ہے، اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آج پاک روح نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سی کلیسیا کی عدالت نہیں ہوگی۔ یہ سرگرم کلیسیا ہے، اس میں آئینہ میں آپ اپنی اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سے غلطی خطائیں ہو رہی ہیں، آپ حسد سے بھر جاتے ہیں، غصے سے بھر جاتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ گالیاں دیتے ہیں، تو یاد رکھیں پھر پاک روح نہیں ہے۔ بالکل سچائی کے ساتھ ہر کوئی نوٹ کرے، میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ سب سے پہلے یہ میرے لیے کلام ہے۔ اے جوان کر کلام پر دھیان، ہالےلویا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگو، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ ہمیں عزیزو موت کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ ہیل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہالےلویا۔ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم سرگرم کلیسیا کا حصہ بن کر کے اڑنے والی بھی کلیسیا بنے، عدالت کرنے والی بھی کلیسیا بنے، مسیح کے ساتھ بیٹھ کر۔ کس کی؟ نیم گرم کلیسیا کی، سرد کلیسیا کی، نافرمان فرشتوں کی، نافرمان یہودیوں کی۔ ہالےلویا۔ ان کی عدالت ہوگی، سارے جہان کی بھی ہوگی، یہ کلام کہتا ہے عزیزو۔ اس لیے عزیزو، آج خداوند کا پاک روح یہ فرماتا ہے، حاصل کلام یہ ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے۔ کیا لکھا ہے وائس اس کے آخری باب میں، 12واں باب اور اس کے 13 تو لکھا ہے اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا باپ سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا باپ ہر ایک فعل کو، فعل کا مطلب کام ہے، کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ یہ مقدس وائس نے ہمیں وائس کی کتاب سے وارن کیا ہے، لائے گا۔ لیکن ہم نے سیکھا کہ سرگرم کلیسیا کی عدالت نہیں ہوگی۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے، آمین، ہالےلویا۔ خدا یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، خدا یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے، آمین۔ فیس بک فیملی میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، تاکہ خدا کا پاک روح مجھے صحت دے،
زندگی دیں اور میں دنیا کے طول و عرض تک اس کے سچائی کے کلام کو لے کر جاؤں. مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کرتے ہوں گے. خدا کا پاک روح آپ سب کو کثرت سے برکت بخشے. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. آمین. آمین. ہالےلویا. پریز دا لارڈ. عزیزو آج عزیزو اپنے اپنے مائی کھولیں اور پاک روح کے لیے شکریہ ادا کریں گے. پاک روح کا شکریہ ادا کریں گے جس نے ہمیں کلام سکھایا.